अस्सलामुअलैकुम। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरएस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिजरत करना। हमने अपने पहले वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या का जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी उस वीडियो को ज़रूर देख ले। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कत्ल की साजिश की इत्तला मिलते ही छुपते छिपाते मिस्र से मदीन की तरफ निकल पड़े ताकि कहीं फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करवा दे। सफ़र के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जालिमों के जुल्म से निजात मांगते जा रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के इलाके में पहुँच गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कत्ल की खबर सुनते ही खौफजदा होकर इधर उधर देखते हुए वहाँ से निकल पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के तरफ से रवाना हुए तो कहा, उम्मीद है कि मेरा रब सीधी राह की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदीन के कुआं पर आमद और दो लड़कियों से हमदर्दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चलकर मदीन के इलाके में पहुँचे तो देखा कि एक कुएं पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने की बजाय उन्हें दूर हटा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी की जज्बा से उनके पास गए और पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? तुम अपने बकरियों को पानी पिलाने की बजाय दूर क्यों हटा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कमज़ोर हैं और कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। हमारे वालिद बूढ़े हैं और हमारा कोई भाई भी नहीं है, इसलिए हम उन लोगों की पानी पिलाने का इंतज़ार करते हैं। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला लेते हैं तो हम बचा हुआ पानी अपने बकरियों को पिलाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे हमदर्दी करते हुए कुएं से पानी खींचकर उन बकरियों को पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुँचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तह खींचकर लड़कियों की मवेशियों को पानी पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ के चीरते हुए दरना घुसने लगे तो अगरचे लोगों की नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलालती सूरत और जिस्मानी ताकत से मरूब हो गए और डोल को तह खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए जिसकी बलबूते पर कमज़ोरों और नतवा के पीछे हटा दिया करते थे और उनके ज़रूरतों का पैमाल करते रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की हुजूर दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाने के बाद एक सायादार जगह पर बैठकर दुआ मांगने लगे, ए मेरे परवरदिगार, आप जो भलाई मुझ पे नाजिल फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ। इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक सायादार जगह पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भलाई की दुआ मांगने लगे और दोनों लड़कियां खिलाफ आदत अपनी बकरियों को लेकर जल्दी घर पहुंच गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आज बकरियां भी खूब पेट भरी हुई है और आप भी जल्दी आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने पूरा वाक़या अपने वालिद को सुनाया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से एक को भेजा कि उस नौजवान से कहो कि मेरा वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्हें अपना पूरा वाक़या सुनाया तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कहा कि आप पर अमन हो जाए, आप जालिम कौम से निजात पा चुके हैं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतासिर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी में से एक के साथ इस शर्त पर निकाह की पेशकश की कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल फरमाते हुए
حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیے۔ پھر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم حیا سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کا مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ انہیں خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جیسے آپ خادم رکھنا چاہیے وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پہ کروں کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں خدمت کریں گے۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں دے تو یہ آپ کا تعین اور مہربانی ہوگی مجھ پہ۔ میں اس معاملہ میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی ہے۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پورے کر لوں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کو ہم اپنی گواہ بناتے ہیں۔ سید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حیرہ بستی کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں کسی بڑے عالم سے معلوم کروں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ اللہ کے نبی جب کوئی بات کہہ دے تو یقیناً وہ ضرور پورا کرتے ہیں۔ ضروری بات، حضرت مولانا سیاحربی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جن کو قرآن مجید میں شیخ کبیر کہا ہے وہ حضرت شعیب نہیں تھے، جبکہ بعض تاریخی روایتوں سے یہ مشہور قول ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور یہ بھی روایت نہیں ہے کہ وہ 2 لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی یا شیخ کبیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر کی طرف روانگی اور طور پہاڑ پر تحلیل الہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھے کیے ہوئے بکریوں کے ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیروں کی رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم و جکم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کی دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقرر مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کی جانب انہوں نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستہ کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ کی سینک لو۔ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ کے پاس پہنچے تو اس بابرکت وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، اور اب اے نبی ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ کے پاس لوگوں سے راستہ کا متعلق کو اطلاع کر پاؤں۔ وہ وقت یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، بالصبح مجھے آگ نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی گولا لے کر آتا ہوں
تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ آدمی جو اس آگ نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باسط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی متقبل فرما لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نازل شروع کر دیا۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتارو دو، اور کیونکہ تم توئی نام کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول متقبل کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، اور میں نے تمہیں خاص اپنے پیغام پہنچانے کے لیے متقبل فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کی پابندی کے لیے تعلیم۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرا سوا کوئی معبود نہیں، بس میرے ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معذرت کا نزول۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول متقبل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی ثبوت کے لیے معذرے عطا فرمائے۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں نے اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اس ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنے لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بلصبا آپ ہر طرح سے امن میں ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل میں ڈالو اور بغیر کسی بیماری برس وغیرہ سے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، وہ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اور اپنے جسم سے لگا لو، بس یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 معذرے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 وسیع مزارت عطا فرمائے۔ وزایت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے منزل 9 سے زائد وسیع مزارت عطا فرمائے۔ اصحاب کا سانپ بننا، ہاتھ بغل میں لے جانے سے چمکنا، بھری مجلس میں بڑے بڑے جادوگروں کو شکست، قوم فرعون پر قطر سالی، قوم فرعون پر طوفان، قوم فرعون پر ٹھنڈیوں کا عذاب، قوم فرعون پر چوہوں کا عذاب، قوم فرعون پر مینڈکوں کا عذاب، قوم فرعون پر خون کا عذاب۔ ان کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات دیے گئے تھے، مثلا لاٹھی کا پتھر پر مارنا، جس سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلیہ نازل ہونا، دریا میں راستے بنانا وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کی راہ دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 بحران ہے، بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارے اور سے تمہاری نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پر جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 آزمائشی نشان بھی عطا کیے، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانی کا مشاہدہ کرا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کے لیے بلاؤ تو اسے پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے اور ہمیں برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت نازل عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ رحم عطا فرمائے۔
اے اللہ میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معلومات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میری اس ویڈیو میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین۔ کے لیے میری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومنوں کی گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو ایک عزت دار انسان تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا عزت کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔